सावधान हो जाओ, खबरदार, हर किसी से ख्वाब बयान मत करो, क्योंकि ख्वाब हकीकत भी होता है। हर किसी से हैरे गैर नक्तु से ख्वाब की ताबीर मत पूछा करो, आलिम दीन से पूछा करो जो ख्वाब के ताबीर जानते हैं। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के ज़ुबान से ताबीर किसे कहते हैं। और ख्वाब देखे हो तो हर किसी से बयान भी मत करो। मोमिन का देखा हुआ ख्वाब अक्सर सच हुआ करता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में थे, अब वहाँ पर एक मामला पेश आया। वहाँ पर दो कैदी और भी साथ में थे। उन दोनों कैदियों ने एक बार ख्वाब देखा। अजीब व गरीब ख्वाब था। सुबह उठ करके उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हमें ऐसा लगता है आपका चेहरा देख करके आप बड़े इल्म वाले हैं, ख्वाबों की ताबीर आप जानते हैं, हमारे ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या है ख्वाब बताओ। उनमें से एक ने कहा कि मैंने कल रात को देखा कि मेरे सर पर रोटियों का एक टोकरा है और ऊपर से कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं। और दूसरे ने कहा मैंने देखा है कि अंगूरों के खोशे को निचोड़ करके उसका रस मैं पी रहा हूँ, यानी अंगूर का रस निचोड़ करके मैं पी रहा हूँ। एक ने देखा कि रोटियों के टुकड़े उसके सर पर हैं और कौवे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा दोनों के ख्वाब की मैं ताबीर बताता हूँ, लेकिन ये कब 7 साल हो चुके थे जेल के अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों की ताबीर बताई और ये भी कहा, पहले ताबीर सुन ले। कहा कि जो अंगूर का खोशा निचोड़ करके रस पी रहा था, कहा तेरे लिए मुबारक है, अनकरीब तेरी आज़ादी का परवाना है, तू जेल से आज़ाद हो जाए। लेकिन तू आज़ाद हो जाए तो मेरा एक काम करना कि अजीज़ मिस्र बदल चुका है, अब बादशाह जो वक्त का था वो बदल गया, जुलेखा का शौहर नहीं है। उसके पास जा करके मेरी बात रखना, मुझे नाहक जेल के अंदर रखा गया है, मेरी आज़ादी की बात रखना। उसने कहा ठीक है। दूसरे से कहा जिसके सर पर रोटियों का टोकरा था और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरे लिए बुरी बशारत है कि अनकरीब तुझे फांसी की सज़ा होगी। और हुआ ऐसी ही कि 3 दिन नहीं गुजरे थे कि एक की आज़ादी का परवाना सुनाया गया और दूसरे की फांसी का ऑर्डर आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ये इल्म था ख्वाबों की ताबीर बताना, ये भी अल्लाह ने आपको मौजज़े के तौर पर अता किया था, मौजज़ा था। ख्वाबों की ताबीर सही सही मिनुअन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बता दिया करते थे। मेरे अजीज़ों, ख्वाब जो है इसके बारे में हदीस पाक में भी है, मोमिन का देखा हुआ ख्वाब अक्सर सच हुआ करता है। बल्कि फरमाया गया नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। मतलब ये है कि सच्चाई हुआ करती है। और अल्लाह तबारक व तआला जब अपने मोमिन बंदों को किसी बात से अलर्ट करना चाहता है तो ख्वाबों के ज़रिए से उन्हें पैगाम देता है। लेकिन ख्वाबों की ताबीर जानना ये हर कस व नाकस का काम नहीं है। ऐरे गैरे नत्थु खेरे ख्वाबों की ताबीर नहीं बता सकते। ख्वाबों की ताबीर एक इल्म है बाज़ाब्ता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। और ख्वाब देखे हो तो हर किसी से बयान भी मत करो। फरमाया गया कि उससे बयान करो जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखता है, आलिम दीन है या आलिम बाअमल है, उसके पास तुम अपने ख्वाब बयान कर सकते हो। हर एक के सामने ख्वाब बयान करना भी नहीं चाहिए, मोमिनों को कहा गया है। यहाँ बीच में रुक करके मैं इतनी बात कह दूँ, ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी देखा जाए वही चीज़ नज़र आए। हर चीज़ का कुछ अलग अलग माना होता है। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह ताला मशहूर ताबई हैं, ख्वाबों की ताबीर के इमाम हैं। आपसे पूछा गया ख्वाब में अजान देते हुए देखे तो क्या है? अजान देते हुए अगर देखा तो उसकी ताबीर क्या होगी, उसका माना क्या हो सकता है?
توجہ چاہتا ہوں میں، صرف جھٹ سے ایسے ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھیں ہاں اس کا معنی یہ ہے. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے. خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھنے والا کیسا ہے. تو دو تعبیریں آتی ہیں اس کی. اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا. اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا، اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا، پابند صوم و صلاۃ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا. اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا. زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں. ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا. اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا. اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں. حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا. بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے. وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے. یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے. زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا، ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا، لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب. عیب ہے نا، بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں، لوگ باتیں بنائیں. تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا. وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے. تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں، دربار کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں. حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے، کہا تیری حیثیت ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے نہیں دیکھا یہ خواب، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا، میں تعبیر بتا دوں. اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے، یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا. تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے، عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، نیک کام کرے گی. اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے. ہاں ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی. حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے، وہاں پانی کا انتظام نہیں، تو اس نے پانی کا انتظام کروایا. اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، آج بھی ہیں. اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے. تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا. تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا. کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے. ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے، وہ دونوں صحیح نکلے. لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا، موج مستی میں بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا. قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو بھلوا دیا. اور اس پر اور 7 سال گزر گئے. یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے،
14 साल कैद के। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो मिस्र का बादशाह था उसी ने ख्वाब देखा। उसने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा, वो परेशान था। दूसरे दिन सुबह उठा, सारे नजुमियों को जमा किया और सबको जमा करके कहने लगा, वक़ाल अल-मलिक इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सबअन इजाफ व सबअ सुंबुलातिन खुदरिन व उखरा याबिसात। कहता है कि कल मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, 7 भैंसें मोटी ताज़ी अच्छी खासी 7 भैंसें देखा, और फिर 7 घास के जो ओट होते हैं, 7 हरी हरी घासों के ओट थे, और फिर 7 सूखी घासों के ओट। इसका मतलब क्या है? क्या हो सकता है? हाँ, बादशाह के दरबार में चापलूस बहुत सारे होते हैं, अटकल पच्छू मारते रहते हैं, इधर का हो सकता है, उधर का हो सकता है, लेकिन बादशाह को कोई बात जमी नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में। उस दरबार में वो जेल से छूटा हुआ आदमी मौजूद था। उसको याद आ गया कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर बताता है। बादशाह से कहा, जेल में यूसुफ नाम का एक जवान है जो पिछले 14 साल से कैद में है, और उसने मुझे पैगाम भी भेजा था आपके नाम, मैं भूल गया, और वो ख्वाबों की सही सही ताबीर बताता है। पिछले किसी अजीज़ मिस्र ने उसे कैद कर दिया था, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को आज़ाद किया जाए और उन्हें लाया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आज़ाद किया गया और दरबार शाही में लाया गया। तो आपका जो अजीज़ मिस्र था उसने अपना ख्वाब बयान किया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की सच्ची ताबीर यूँ बताई, कहा कि ए बादशाह, ए अजीज़ मिस्र, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अगले आने वाले 7 साल तुम्हारे खुशहाली के होंगे, बहुत खुशहाली होगी, और हर जगह हरियाली सब्ज़े होंगे, और फिर उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जिसमें कहत पड़ जाएगा, कोई ज़मीन में सब्ज़ा नहीं होगा, यहाँ तक कि लोग भूखे प्यासे मरने लग जाएंगे। लिहाजा तेरे लिए ये हुक्म है कि ये अगले जो 7 साल आएंगे इसमें सारा गल्ला जमा कर ले और सारा अपने लिए महफूज ठिकाना बना ले, ताकि जब कहत के साल आएँ तो ये जमा शुदा गल्ला अपनी रियाया में तकसीम किया जा सके। ये ख्वाब की ताबीर। बादशाह को बात समझ में आ गई कि हाँ, बिल्कुल ये ताबीर दुरुस्त हो सकती है। उसने फिर महसूस किया कि 1 साल के बाद ही मिस्र में हरियाली, सब्ज़े की फरावानी, अनाज गल्ला, कसरत से बरकत। तो बादशाह को समझ में आ गया कि मेरी ख्वाब की ताबीर सही है। फिर 7 साल उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक गल्ला जमा करना शुरू किया। खूब जमा किया, वाफर मिकदार में सारी चीज़ें जमा हुई। 7 साल गुजरने के बाद फिर कहत साली का दौर शुरू हुआ। सूखा पड़ गया, ज़मीनें कुछ नहीं उगाती थी, बारिशें रुक गई। फिर जब लोग कहत साली में परेशान होकर भूखे घूमने लगे, यहाँ तक कि लोगों के पास जो था सब बेच दिया। लोगों ने घर बेच दिए, जायदादें बेच दी, ज़मीनें बेच दी, हत्ता कि अपने आप को भी बेच दिया लोगों ने। बादशाह उस वक्त जो जमा किया हुआ था वो अब तकसीम करना शुरू करता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर मिन व अन जब सही साबित हुई, तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर आज़म बना दिया, अपने दरबार का ख़ास वज़ीर बनाया। और कुरान में मौला फरमाता है कि हमने यूसुफ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ये सफ़र यूसुफ है, देखना है मेरे अज़ीज़ों। अभी और मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम चले। ज़िंदगी में क्या आता है और क्या जाता है तुम कभी फ़ैसला नहीं कर सकोगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर आज़म के मनसब पर कायम हुए, और फिर जब कहत साली का दौर शुरू हुआ तो वो वक्त भी आया कि जब लोग भूखे प्यासे बादशाह की तरफ आते, बादशाह गल्ला और अनाज तकसीम करता। उधर याकूब अलैहिस्सलाम के जो 10 बेटे थे वो अपने गांव में भी कहत साली के शिकार हो चुके थे, और जब उन्हें ख़बर पहुंची कि मिस्र के बादशाह से गल्ला और अनाज तकसीम हो रहा है, तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा,
اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام بنیامین تھا، بنیامین۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا، کہا چھوڑو جانے دو، اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے، پہلی مرتبہ کیا تھا پلٹ گئے، باپ سے دور ہو گئے تھے۔ لیکن 10 لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ عزیز مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ۔ جب وہ پہنچے تو یہاں پر بادشاہ کے دربار میں آئے، میرے عزیز تو کافی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کئی سال گزر گئے، تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، اور اس وقت وہ آئے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک کے چہرے کو غور سے پہچانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے، یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا جائے ہمارے حصے کا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور بھی ہے؟ کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں غلہ اور اناج اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی بھی نہیں آئے گا، جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ۔ وہ سب کھڑے رہے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، ہمارے باپ بھیجیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ بتا رہے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اب ہمارے باپ نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں دیں گے ہم، جب تک وہ نہیں آئے گا نہیں دیں گے، واپس جاؤ۔ واپس بھیج دیا۔ روتے ہوئے آئے، اپنے باپ سے کہا، یوسف علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام سے کہا بادشاہ کا وزیر اعظم بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس چھوٹے شہزادے کو نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے کہ تم پہلے کی طرح ویسی کرو۔ سب قدموں میں گر پڑے، کہا اب ہمارا یقین کرے، ہم اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا ان کی باتوں پر، بنیامین کو لے کر کے آ گئے۔ یہ 10 بھائی لے کر کے آئے، جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کے حکم پر ہم اسے لے آئے۔ کہا ٹھیک ہے، سب کا حصہ دے دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام خود ہی اناج تقسیم کر رہے تھے، غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو غلہ تقسیم کرتے کرتے آپ نے سونے کی کھٹوری تھی وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خود ہی ڈال دیا، سب کو جو جو غلہ تقسیم ہو رہا تھا سبوں نے لے لیا۔ اب وہ سونے کی کھٹوری چھوٹے بھائی کے غلے میں چلی گئی۔ ابھی یہ بھائی باہر نکلے تھے، وزیر اعظم یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے، سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کو روک دیا گیا، ناکہ بندی ہو گئی۔ اب تلاشی لینے لگے سپاہی، تو یہ 10 اور یہ 11 بنیامین، ان کی تھیلی میں وہ کھٹوری مل گئی۔ سپاہی پکڑ کر کے لائے، یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا کہ ان کی تھیلی میں یہ کھٹوری تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم جا سکتے ہو، یہ نہیں جا سکتا۔ وہ رونے لگ گئے، کہا اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور اس کی جدائی کے غم میں ہمارے باپ روتے روتے آنکھیں گنوا چکے ہیں، اب یہ دوسرا، ابھی ہم بڑی منت سماجت کے بعد اپنے باپ سے بول کر لائے تھے، اگر آپ ان کو نہ بھیجیں گے تو ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے باپ پر آپ رحم فرمائیں، ہمیں بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا، کھٹوری ان کی تھیلی میں ملی ہے۔ تو وہ سب کے سب وہیں جمے کھڑے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ جاؤ اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لے آ جاؤ، اپنے باپ کو ساتھ میں لے آؤ، اس کے بعد تمہارا یہ بھائی بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن جانے سے پہلے یہ 10 ابھی بھی پہچان نہیں رہے،
اتنا معاملہ ہو گیا پہچان نہیں رہے اپنے بھائی کو۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بارے میں ان بھائیوں سے سنتے رہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے، اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا، کہا کہ یہ لے جانا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ اس قرآن میں ہے یہ آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ یہ 13ویں پارے میں کل ہم یہ تلاوت کریں گے سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جبہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ۔ اب یہ بھائی لے کر کے چل پڑے۔ جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی بیوی وغیرہ کو بلا کر کہتے ہیں بے قراری ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا آپ پرانے خیالات میں ہیں، ہمیشہ یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، کہاں اتنے سالوں کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ میرے عزیزو، ایک نبی دوسرے نبی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ بھائی جب قریب آئے تو اب قرآن میں ہے کہ یہ 10 بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی، بینائی لوٹ آئی۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم سب لوگ اس قدر غلطی کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں جو وزیر اعظم ہے وہ میرا بیٹا یوسف ہے، یوسف ہے۔ سب کے سب باپ کے قدموں میں جھک گئے اور معافی تلافی کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں، چلو یوسف کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان 10 بیٹوں کو لے کر کے آئے۔ جب یہاں پہنچے تو وہ بادشاہ وقت عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ بچپن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ وہ 10 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اب وہ آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو بتایا۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام مصر کی سرزمین پر پہنچے 10 بیٹوں کو لے کر، ایک بیٹے بنیامین وہیں تھے اور ایک عزیز مصر بھی وہاں پر تھا، تو سب کے سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے اور عزیز مصر سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور اس کے بعد سبوں نے سر اٹھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے، تو نے دیکھا تھا نا کہ 10 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 10 تارے تیرے بھائی ہیں، اور ایک سورج میں ہوں اور ایک چاند یہ عزیز مصر ہے۔ انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ تیرے 11 بھائی ہیں، ایک سورج یہ یعقوب علیہ السلام، ایک چاند یہ عزیز مصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے خواب کی تعبیر پوری فرمائی۔ اب اس کے بعد عزیز مصر اس پد سے، اس منصب سے بھی ہٹ گیا، اب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ کہاں سے نکلے تھے؟ سفر یوسف کو یاد کرو، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قرار دیا اور ہم جسے جہاں چاہتے ہیں وہاں بٹھاتے ہیں۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ مولا جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلت عطا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام مقامات سے گزارا۔ اس میں ہمارے لیے کئی عبرت کی چیزیں ہیں، کئی حکمت کی چیزیں ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی مشقت کی آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہ جائیں۔
کبھی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ہمیشہ نہیں رہے۔ ہر جگہ ایک نئی صبح آنی ہے، ایک نئی صبح آنی ہے۔ آج اگر چاند کو گہن لگا ہے تو کل چھٹنا بھی ہے۔ آج اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، کل انشاءاللہ صبح طلوع ہوگی، کل صبح طلوع ہوگی، وہ روشنی پرچم اسلام کی لہرائے گی ضرور۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ میرے عزیزو، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، خاص طور پر مجھے نصیحت کے طور پر ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا، عورتیں بہت ساری شکایت لے کر ان کے پاس روتی ہوئی آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ٹرین میں بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہو تو ٹرین کبھی کبھار ٹنل میں جاتی ہے۔ ممبئی جانے والوں کو پتہ ہوگا اکثر کہ وہ ٹنل کے اندر سے ہو کے جاتی ہے، گوفا جو ہوتا ہے پہاڑ کے بیچ میں سے اندر گھس جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے۔ تو جیسی ٹرین ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ جاتی ہے نا ٹرین پہاڑ کے اندر سے ہو کے، گوفے کے اندر سے، غار میں سے ہو کے جاتی ہے، جو کھود کے بنایا گیا سرنگ ہے۔ تو اس سرنگ میں جیسی ٹرین جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن تم سب کے سب بیٹھے کیوں رہتے ہو ٹرین میں؟ جب اندھیرا ہو جائے تو گھبرا کر کے اتر کیوں نہیں جاتے؟ بھاگتے کیوں نہیں ادھر سے ادھر؟ ہر پیسنجر کو یہ معلوم ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، نکالے گا باہر۔ ڈرائیور ٹرین چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اے نادان، ٹرین کے ڈرائیور پر جب تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ٹنل کی اندھیریوں سے نکال سکتا ہے، تو اس رب الارباب پر کیوں نہیں یقین ہے جو زندگی کی اندھیریوں سے نکال کر تجھے اجالے میں ضرور لائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تو اپنی مصیبتوں اور مشقتوں سے نکلے گا اور پھر اجالا ضرور دیکھے گا۔ کوئی